अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी और आज हमारा मौजू वही गैबत सुगरा और नियाबत की हकीकत पार्ट नंबर 3। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने चंद मज़ीद मालूमात जो है वो पेश करनी है और सबका 2 वीडियोज़ के अंदर यकीनन आपने अगर देखी हैं तो उसके अंदर मैंने गैबत सुगरा के दौर में यानी नाइबीन के दौर में जो उलमाए शिया मौजूद थे, उनके जो उस्ताद और जो उनके शागिर्द थे, उनकी तारीख़ वफ़ात, उनके नाम, उनकी तारीख़ वलादत, ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश की ताकि जो साहिबान तहकीक हैं वो फ़ौरन तहकीक कर लें और उनको मालूम हो सके कि ये वाक़तन ये लोग, क्योंकि जब जिसको अगर तारीख़ वफ़ात और वलादत मालूम हो जाती है तो फिर आपको फ़ौरन पता चल सकता है कि ये लोग उस दौर के अंदर नाइबीन के दौर के अंदर मौजूद थे या नहीं। और इसके लिए आसान तरीका यही था कि सन 255 हिजरी या सन 260 हिजरी में अगर कोई शख्स गैबत सुगरा को मानता है, नाइबीन के दौर को मानता है कि सन 260 हिजरी में नियाबत शुरू हुई या सन 255 हिजरी में नियाबत शुरू हुई, तो इन दोनों में से सन 260 या सन 255 ले ले और इसका इख्तिताम जो है वो 329 है। इस वहाँ तक जो है इन उलमा और इनके उस्तादों और शागिर्दों की तारीख़ वफ़ात और तारीख़ वलादत को ले और देखे कि क्या ये उस दौर के अंदर मौजूद थे या नहीं। तो वो सारी की सारी तफसील जो है वो मालूमात जो है वो मैंने आप तक पहुँचा दी। आज उसी के सिलसिले में मैंने जैसा कि साबका वीडियो के अंदर अली बिन इब्राहिम कुम्मी, जो तफसीर कुम्मी के जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं और जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि तमाम उलमा ने ये बात जानते हैं और ख़ुद वो लिखते भी हैं कि शेख यकूब कुलैनी के सबसे पसंदीदा जो आलम थे वो इब्राहिम कुम्मी थे और इन्होंने उनसे 6700 से कुछ रवायात और हदीसें लेके अपने पास जमा की। इसी तरह शेख सदूक के भी ये उस्ताद हैं इब्न इब्राहिम कुम्मी जो हैं, और इनके साथ इनके दौर के अंदर ही एक आलिम है जिनकी किताब मुहसन बरकी के नाम से बड़ी ही मशहूर है, 2 जिल्दों के अंदर है। उलमा व मुज्तहिदीन इस किताब से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करते हैं और इस किताब से लेते हैं और इनका नाम अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद बिन खालिद बरकी है। और ये जो मुहसन बरकी वाले जो हैं, इनकी तारीख़ वफ़ात 274 हिजरी है। यकीन आपको फ़ौरन पता चल गया, जब 274 हिजरी की बात आई, आपको फ़ौरन पता चल गया कि अगर कोई शख्स सन 260 हिजरी से नियाबत को मानता है तो सन 60 हिजरी से 14 साल अगर 60 के अंदर डाले तो 74 बनते हैं, यानी कि 14 साल ये शख्स जो थे अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद खालिद बरकी जो हैं, इन्होंने नाइबीन के साथ इनके दौर के अंदर ज़िंदगी गुजारी। और अगर सन 255 से माना जाए तो फिर 19 साल इन्होंने नाइबीन के यहाँ ज़िंदगी गुजारी जिस वक्त नाइबीन मौजूद थे। और मैंने ये सारी मालूमात आप लोगों के सामने इसलिए पेश की कि चाहे शेख यकूब कुलैनी हूँ, मैंने मेन जो बेस आपके सामने पेश किया था, बाकी उलमा को नहीं बनाया था, बल्कि असूल अरबा जो असूल काफ़ी और शेख यकूब कुलैनी की लिखी हुई है, और इसके अलावा शेख सदूक की किताबें कि शेख सदूक भी नाइबीन के दौर, 2 नाइबीन का दौर पाया और ना ही शेख सदूक ने नाइबीन से डायरेक्ट कोई हदीस अपनी किताब में लेके लिखी और ना ही शेख यकूब कुलैनी ने। तो इस सिलसिले में मैंने सवाल उठाया था कि आखिर वजूहात क्या है, क्या वजह है कि इन लोग मौजूद होते हुए भी इन्होंने नाइबीन से कोई राब्ता नहीं किया, ना बाकी मोमिनीन अपने ख़त लिख के इमाम अलैहिस्सलाम तक नाइबीन के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, ना शेख यकूब कुलैनी ने कोई ख़त लिखा किसी मसले के लिए कि नाइबीन को दे के उसका जवाब इमाम अलैहिस्सलाम से तलब किया जाए, और ना ही शेख सदूक ने ऐसा कोई काम किया, बल्कि शेख सदूक ने बाकी लोगों के जो खतूत हैं वो तो अपनी किताब के अंदर जमा किए, लेकिन उनका अपना कोई ऐसा हवाला नहीं मिलता कि उन्होंने कोई ऐसे मसाइल डायरेक्ट नाइबीन से लिए हुए या ख़त के ज़रिए अपने मसाइल लिख के नाइबीन को देकर इमाम अलैहिस्सलाम से उनका कोई जवाब लिया हो। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो ये वो सारी चीज़ें, ये वो मालूमात थी जो मैंने आपके सामने शेयर की। और जो है अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद खालिद बरकी की बात, ये मैंने आपको मालूमात में इजाफे के लिए आपके सामने की कि आप तहकीक करें और इनको भी देखें कि ये भी उस दौर के अंदर मौजूद हैं। तो नियाबत के लिए मेरे साथ जो है एक वीडियो है मेरे पास, मौलाना मुस्तफ़ा अली वकील जो है, माशाल्लाह इनकी काफ़ी क्लिप्स वगैरह हैं, तो उनमें से जो है आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, इनकी ज़बान से सुने कि ये नियाबत के बारे में ये भी कुछ बयान कर रहे हैं
تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ان کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس علامہ حسن ذکی صاحب ہیں، اور علامہ حسن ذکی صاحب نے جو نیابت یعنی کہ 4 وکلاء یا سفراء جنہوں نے اپنی زندگی غیبت صغریٰ کے اندر گزاری، ان کی نیابت کا ٹوٹل عرصہ ایک نائب نے کتنا عرصہ نائبین کے نیابت کے دور کے اندر نیابت سر انجام دی، تو وہ بھی آپ ان کی زبان سے جان لیں تاکہ کسی کو میری بات پر کوئی شک نہ ہو۔ تو لہٰذا چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم مولانا مصطفیٰ علی وکیل کی طرف، بسم اللہ دیکھتے ہیں۔ بس اذان محترم یہ بات ذہن میں رہے کہ نائب اول یعنی عثمان ابن سعید العمری، بس یہ تینوں ائمہ معصومین کا زمانہ دیکھتے ہیں، اور ان تینوں کی وکلاء ہونے کے اعتبار سے انہیں یہ شرف حاصل رہا۔ امام علی النقی علیہ السلام کے بھی وکیل رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی وکالت رہی، اور اسی طریقے سے سرکار حجت نے بھی انہیں اپنا وکیل و سفیر نامزد کیا۔ بس ایک مرتبہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق قمی، جن کا تذکرہ بار بار اس دور کی روایتوں کے اندر آتا ہے، ان سے اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی ایسے افراد ہیں کہ جو اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک دن امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مولا آقا کبھی میں یہاں سے غائب ہوتا ہوں اور کبھی یہاں پہ آتا ہوں، یعنی امام کے پاس آنا نہ آنا، علاقے میں موجود ہونا نہ ہونا، یہ تمام آنے جانے والی کیفیتیں رہتی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں مسلسل تو حاضر نہیں رہتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ سے جب ہم تعلق قائم نہ کر پائیں اور آپ سے ہم ملاقات نہ کر پائیں تو پھر ہم کس کی بات پر عمل کریں، کس کے حکم کو فالو کریں، کس سے ہم سوال پوچھیں؟ ان سوالات کے جوابات، سوال سے مراد یہی ہے کہ یہ مسائل وہ کہ جو دین سے متعلق پیدا ہو رہے ہیں، کب مولا کس سے سوال کریں؟ تو امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی اب انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 10ویں امام علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، ابھی 11ویں امام علیہ السلام کا دور باقی ہے، پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کا دور ہے۔ احمد ابن اسحاق قمی بات کر رہے ہیں 10ویں امام علیہ السلام سے، فرمایا یہ ابو عمر میرے قابل اعتماد بھی ہیں، امین بھی ہیں، یعنی عثمان ابن سعید کا تعارف کروایا کہ یہ نہ فقط قابل اعتماد بلکہ امانت دار ہیں، یہ جو کچھ کہیں گے میری طرف سے ہوگا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جو ان کی تائید کے اندر امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی یہ بات کہیں گے یہ میری طرف سے ہوگی، یعنی اتنا اعتماد تھا اور اتنا قابل بھروسہ آدمی تھے، اتنے متدین اور اتنے زیادہ موثق تھے کہ ان کا کہنا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لینا یہ جو کہیں گے وہ ایسا ہے جیسا میں نے کہہ دیا، یہ جو حکم دیں گے وہ ایسا ہوگا جیسا میری طرف سے حکم آیا۔ یہ جملہ عثمان ابن سعید کے بارے میں امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا۔ کہتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق نے یہ روایت سن لی، یہ معاملہ ہو گیا، امام علی النقی علیہ السلام سے بات ہو گئی، وہ زمانہ گزر گیا، امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا، یعنی اب 11ویں امام کا دور شروع ہو چکا ہے، کہ ان کی خدمت میں گیا تو میں نے وہی والی بات کی جو ان کے والد گرامی یعنی 10ویں امام علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا اب آپ سے بھی ظاہر ہے کہ میں اتنا فریکوینٹلی ملاقات نہیں کر پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، یعنی اب امام عسکری علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ یہ ابو عمر یعنی عثمان ابن سعید عمری کہ یہ میرے والد کی زندگی میں بھی قابل بھروسہ تھے، امانت دار تھے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ہمارے نزدیک ویسے ہی قابل اعتماد ہیں، بس یہ جو کچھ کہیں گے میری طرف سے کہیں گے، جو حکم دیں گے میری طرف سے حکم ہوگا۔ یعنی جس طرح سے 10ویں امام علیہ السلام نے عثمان ابن سعید پر اعتماد کیا اور انہیں قابل بھروسہ اور ایسا معتمد قرار دیا، بس اسی طریقے سے 11ویں امام علیہ السلام یہی جملہ ارشاد فرما رہے تھے۔ بس یہ جناب عثمان ابن سعید کی فضیلت اور ان کے کمال اور ان کے باتقویٰ اور صاحب فضیلت ہونے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا جملہ ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے فرمایا گیا۔ بہت سارے لوگ جن کے نام بھی تذکرہ ہے کہ ابو محمد ہارون، محمد ابن حمام اور دیگر افراد کہ یہ کہتے ہیں کہ بغداد پہنچا، بغداد پہنچنے کے بعد میں احمد ابن اسحاق کے پاس گیا، اب لوگ آ رہے ہیں احمد ابن اسحاق کے پاس، وہاں میں نے دیکھا جناب عثمان ابن سعید تشریف فرمائیں، کہ جب میں نے دیکھا احمد ابن اسحاق کو تو اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں، یہ ہمارے فقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، یہ پسندیدہ افراد میں سے ہیں۔ پھر ان کی طرف رخ کر کے ان سے یہ فرمانے لگے براہ راست کہ آپ کے متعلق ائمہ اہل بیت کے یہ اقوال ہمیں معلوم ہیں،
آپ کے بارے میں تو اماموں نے یہ فرمایا، آپ تو اتنے قابل فضیلت ہیں، اور پھر جملہ فرمایا کہ آپ بفضل خدا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے قول کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ من و عن بالکل وہی ہم شمار کریں گے جیسے اہل بیت کا حکم ہمارے لیے بھیجا گیا ہو۔ تو یہ اس قدر موثق اور معتمد ہونے کے اعتبار سے فرمایا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب سوال ہے، یعنی زبان پر ویسے ہی اعتماد اور ویسے ہی بھروسہ ہے، لیکن اب سوال فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور آپ کو ان دو اماموں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے آپ کی توثیق کی، یعنی 10ویں امام اور 11ویں امام، کہ جنہوں نے آپ کو قابل بھروسہ قرار دیا۔ فرمایا کیا آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ آپ نے خود 12ویں حجت کو دیکھا؟ سوال کیا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ بات کسی سے مت کہنا۔ یہ جواب دے رہے ہیں، لیکن اس سے جی مومن، یقیناً آپ نے مولانا کو سنا، مولانا نے نیابت کے بارے میں جو معلومات اب تک پہنچائی، اور جو نائبین کا تعارف ہوا وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ جو بات ہو رہی ہے آپ نے ان کی زبان سے سنا، انہوں نے پوری گفتگو کے اندر وکیل اور سفیر ہی کہا ہے ان کو، جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی کتاب کے اندر بھی نائب کے لفظ سے ان لوگوں کو یاد نہیں کیا گیا، نہ امام علیہ السلام نے کسی کتاب کے اندر ایسا کوئی امام علیہ السلام کا حکم ملتا ہے کہ ان کو لفظ نائب کے ساتھ جو ہے اس منصب سے نوازا ہو۔ تو یہاں پر ان صاحب مولانا مصطفیٰ علی وکیل صاحب سے بھی آپ نے سنا، انہوں نے جو تاریخ بیان کی کہ امام علیہ السلام کی زبان سے ان پہلے جو نائب عثمان بن سعید عمری جو ہیں ان کے بارے میں، پھر ان کے بعد جو دوسرے نائب ہیں، پھر تیسرے، ان کو ساری تفصیل جو ہے وہ کتب کے اندر تو موجود ہے، لیکن جو پہلو ہے جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں وہ عنوان جو ہے وہ وکیل اور سفیر کے عنوان سے ہی ہیں، یہ بھی اور ان کے علاوہ بھی تو وہ 300 سے زائد لوگ ہیں جو وکیل اور سفیر تھے جو امام علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے مختلف شہروں ملکوں کے اندر، جو مختلف کام انجام دے رہے تھے۔ تو انہی کی طرح یہ بھی جو تھے جو عثمان بن سعید عمری ہیں، یہ بھی اور ان کے بیٹے بھی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے کے جو بیٹی ہے ان کے جو شوہر ہیں تیسرے نائب حسین بن روح جو ہیں، حسین بن روح جو ہیں ان کے، اس کے بعد علی بن سمری جو ہیں، تو یہ سارے کے سارے اسی طرح جس طرح امام علیہ السلام نے باقی لوگوں کو کسی نہ کسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی حقیقی نائب تھے، کیونکہ خیر یہ باتیں جو ہے مزید پہلے ہو چکی ہیں۔ آپ چلتے ہیں، کیونکہ میں نے تمام معلومات آپ کے سامنے پیش کی، شیخ صدوق ہوں، شیخ یعقوب کلینی ہوں، یا ان کے استاد ہوں، یا شیخ صدوق کے استاد ہوں یا شاگرد ہوں، تو آپ چلتے ہیں سب سے پہلے علامہ حسن ذکی صاحب کی طرف۔ تو علامہ حسن ذکی صاحب کی باتوں پر آپ نے غور و فکر کرنی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو 4 نائبین ہیں ان کی نیابت کا ایک نائب نے کتنا عرصہ نیابت کا کام یا وکلا یا سفراء کا کام انجام دیا۔ تو آئیں سب سے پہلے ان کو سنتے ہیں۔ سخت تھی یہ 4 سفراء جو ہمارے آخری امام کی طرف سے قرار دیے گئے، وہ 4 سفراء جناب عثمان بن سعید کہ جو سب سے پہلے امام کے نائب قرار پائے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب عثمان بن سعید وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہیں ہمارے 11ویں امام نے بھی اپنی حیات طیبہ میں اپنا نائب اور اپنا نمائندہ بنایا تھا۔ اس طرح سے جناب عثمان بن سعید وہ شخصیت ہیں جنہیں 2 اماموں کی نیابت کا موقع اور 2 اماموں کی نیابت کی سعادت ملی ہے۔ جناب عثمان بن سعید وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں خود 11ویں امام نے ہی 12ویں امام کے کی امامت کے دور میں ان کی نیابت کا علم یا لوگوں کو ان کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ ان کا انتقال ہوا 267 ہجری قمری میں، یعنی امام جو 11ویں امام کی شہادت 260 میں واقع ہوئی، امامت شروع ہوئی 12ویں امام کی 260 ہجری قمری میں، اور 267 تک جناب عثمان بن سعید کی
اس نیابت کا موقع یہ نیابت کی مدت ہے جو تقریباً 6 سال کی مدت ہے، 6 اور 7 سال کے درمیان، کہ آپ نے اس عظیم ذمہ داری کو انجام دیا۔ اس کے بعد دوسری نیابت کا دور کہ جو نیابت خاص کا زمانہ ہے جناب محمد بن عثمان سعید، جو 305 ہجری قمری تک باحیات رہے، اور آپ نے تقریباً 38 سال تک اس امامت کی نیابت کی ذمہ داری کو انجام دیا، اور ان کے جو سب سے زیادہ لمبی امامت کی نیابت ہے، سب سے لمبی عمر تک نائب جناب محمد بن عثمان سعید ہی رہے، اور ان کے بعد تیسری نیابت ہے جناب حسین بن روح۔ اگر آپ حضرات اس شعبان المعظم کے متعدد موقعوں پر، بالخصوص یہ جو تاریخ آ رہی ہے شب برات کی، جس میں آپ سب جا کے امام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، جناب حسین بن روح نوبختی، انہی کے نام نامی سے آپ اس عریضے کو پانی کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کا انتقال 326 ہجری قمری میں ہوا۔ تقریباً 21 سال آپ نے امامت کی نیابت کے فرائض کو انجام دیا ہے، اور ان کے بعد جناب علی بن محمد سموری کہ جو 329 ہجری قمری، یعنی پورے 3 سال ہی اس نیابت کے فرائض کو انجام دے پائے، اور پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب علی بن محمد سموری یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں آخری امام نے اپنا آخری نمائندہ قرار دیا تھا، اور یہ نمائندگی جو نیابت خاص کی شکل میں تھی، یہ نمائندگی ختم ہو گئی۔ اب امام کا ظاہر ہے کہ یہ 70 سال تقریباً 260 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری، ایک کم 70 سال، یہ جو ایک کم 70 سال کی مدت ہے، اس مدت میں آخری امام نے جی مومن، آپ نے سنا علامہ حسن زکی صاحب کو، انہوں نے نائبین کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ انہوں نے جن کو 4 نائبین کہا جاتا ہے، علماء جن کو نائبین کہتے ہیں، ان 4 کی ٹوٹل نیابت ایک نے جتنا عرصہ اس وکالت یا سفارت یا نیابت میں گزارا، ان کی انہوں نے ٹوٹل جو مدت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس میں آپ کو بہت سی آسانی ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو لگانے کا فقط یہ مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سے نائب کی کون نیابت کس سن میں شروع ہوئی، اور جن علماء کا ذکر میں نے کیا ہے، اور وہ کس سن میں ان کی ولادت اور کس سن میں ان کی وفات ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فوراً جو ہے آسانی سے پتہ چل سکے گا کہ یہ لوگ وہاں موجود تھے اس دور کے اندر یا نہیں۔ تو سوال پھر وہاں کا وہاں ہی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ تمام ویڈیوز وغیرہ بنا رہے ہیں کہ آخر وجوہات کیا تھی۔ کہ ایک طرف تو ہم یہ سنتے ہیں علماء کی طرف سے کہ امام علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس لیے رکھا تھا کہ لوگوں کے تک علم کو پہنچانا ہے، یا لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، یا لوگوں سے مال لینا ہے، یا مختلف چیزیں ہیں۔ تو پھر ان علماء کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے کیوں نہ رابطہ کیا نائبین کے ساتھ؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم کو اس کا مدلل جواب چاہیے، اور ہم اس سے بار یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو صاحبان علم و صاحبان معرفت ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا مدلل جواب دیں کہ آخر جب آپ خود ہی کہتے ہو کہ ان لوگوں کو رکھنے کا امام علیہ السلام کا یہ مقصد تھا، اور وہ مقصد تو بظاہر ہم کو نظر ہی نہیں آ رہا پورا ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ 30 یا 40 لوگ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کئی حدیث بھی نہیں ملتی، نہ کہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے ذریعے امام علیہ السلام سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ باقی لوگوں کے بارے میں ملتا ہے فلاں نے اپنے مسائل لکھ کے نائبین کو دیے، اور نائبین نے امام علیہ السلام تک پہنچائے، اور امام علیہ السلام ان سوالات کے جوابات دیے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال دے تو ویسے اکمال الدین کے اندر شیخ صدوق کی اس کتاب کے اندر کافی لوگوں کی توقیات جو ہیں، جو انہوں نے مسائل اور سوالات لکھ کے بھیجے تھے،
وہ موجود ہیں، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو باب توقیات کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ وہ تقریباً 60 سے 65 لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بہت سے مسائل جو تھے وہ نائبین کے ذریعے خط کی شکل میں لکھ کے امام علیہ السلام سے جوابات لیے۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ جہاں باقی لوگ جو ہیں وہ لکھ کے سوالات امام علیہ السلام سے نائبین کے ذریعے جوابات لے رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں جو اصول اربع کے جو مؤلف ہیں یعنی شیخ صدوق اور شیخ یعقوب کولینی جیسے لوگ، تو ان کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے بھی کوئی رابطہ نائبین سے کرنے کی کوشش کی ہو یا ان سے کچھ لے کے اپنی کتابوں میں لکھا ہو۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو بس اسی سلسلے میں یہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور یقیناً یہ آج کی آخری ویڈیو، اس کے بعد اس موضوع پر کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، پہلے ان سوالات کے جوابات مل جائیں، پھر انشاءاللہ اگر کوئی جواب آیا تو اس پر مزید کوئی ویڈیو بنائی تو پھر وہ لگا دیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔